अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 7। सुबह का सूरज तलू हो चुका था। मिशाल को तो टेंशन से ही पूरी रात नींद नहीं आई थी। 12 बजने के दरमियान उसे दाइम का मैसेज आया था। मिशाल के दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हुई थी, लेकिन उसने अफान शाह को सिर्फ इतना ही बताया था कि उसे पता चल चुका है कि जवार को किसने किडनैप किया है, लिहाजा वो उसके साथ जाने को तैयार हो गए थे। मिशाल दाइम के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसे लगा जैसे सातवें आसमान इसके सर पर आन गिरे हों। नहीं नहीं दाइम, प्लीज ऐसे मत करो, छोड़ दो उसे, मिशाल ने हकलाते हुए कहा। अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो ना माय लिटिल फेरी, तो चुपचाप मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ चलो। दाइम, जिसने जवार के सर पर गन तान रखी थी, बोला। नहीं मिशाल बेटा, ये गलती मत करो। ये शख्स तुम्हें वरगिला रहा है। हम जवार को पुलिस की मदद से बचा लेंगे। अफान शाह के बोलने की देर थी कि एक फायर हुआ था। मिशाल की चीख बुलंद हुई थी, लेकिन सद शुक्र वो फायर दाइम ने महज हवा में किया था, यानी गन का रुख आसमान की जानिब था। तू अपना मुंह बंद रख, ऐसा ना हो अगली बार मेरी गन का निशाना तू हो। दाइम लाल अंगारा होती आंखों से अफान शाह की जानिब देखा। पापा प्लीज छोड़ दो दाइम जवार को। नहीं माय ब्यूटी, तुम नहीं आना, ये वैशी दरिंदा है, नहीं छोड़ेगा तुम्हें ये। प्लीज मिशाल, तुम इसकी शर्त एक्सेप्ट मत करना। दाइम ने एक हाथ से जवार को काबू कर रखा था कि अचानक उसके गले पर गिरफ्त तंग की, जिससे जवार का सांस उखड़ने लगा था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। दाइम ने तंजिया कहा, लिटिल फेरी, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, और 10 मिनट का मतलब 10 मिनट। दाइम ने मिशाल की जानिब पुरस्कार निगाहों से देखा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3। नो दाइम प्लीज नो। 4 5। दाइम रहम खाओ, प्लीज छोड़ दो उसे। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मिशाल ने रोते हुए कहा। मुझे सुकून चाहिए, मतलब कि तुम माय लिटिल फेरी। नो प्लीज। 6 7। चाचू प्लीज दाइम को रोके न, देखें वो क्या करने जा रहा है। अफान शाह तो खुद दाइम से इतने खौफजदा थे, क्या कहते अब वो। वैसे भी दाइम की धमकी को वो कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। जानते थे कि दाइम तुरानी की धमकी महज धमकी नहीं होती। 8 9। इससे पहले कि दाइम फायर करता, मिशाल भाग के दाइम के करीब आई थी। ओके चलूंगी मैं आपके साथ, प्लीज गन नीचे रख दें और जवार को जाने दें, मिशाल ने हल्का हल्का कांपते हुए कहा। तो दाइम के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया। अच्छा जी, लो छोड़ दिया, दाइम ने शोख लहजे में कहते हुए एक झटके से जवार को छोड़ा। माय ब्यूटी, जवार ने बेयकीनी से मिशाल की जानिब देखा। आई एम सॉरी जवार, चले जाओ प्लीज। कहा था ना तेरी आंखों के सामने से अपनी जान को ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, दाइम ने कहका लगाते हुए कहा, जबकि जवार की रगें तन एक ही झटके में दाइम का गिरेबान दबोचा। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे दाइम दुरानी, इस हरकत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। ना ही तेरी इतनी हिम्मत है, ना ही तेरी इतनी औकात के तू दाइम दुरानी से पंगा ले। कहा था ना अब की बार ये हरकत की तो हाथ तोड़ दूंगा, कहकर एक गोली जवार के हाथ पर मारी थी। मिशाल फटी निगाहों से दाइम को देखती रही, जबकि जवार के हाथ से खून उबल उबल कर बह रहा था। एक ही झटके में मिशाल का हाथ पकड़े वो इन दोनों की नजरों से ओझल हो गया था। हेलो, हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर, आप हुक्म करें। एक शख्स है, उम्र तकरीबन 36 साल के दरमियान होगी, अरफान मलिक नाम है उसका। पता चलाओ कि ये शख्स कौन है और वजदान खान से क्या चाहता है। और हाँ, एक और बात कि उसने महानूर खान को क्यों किडनैप किया था। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, तमाम डिटेल्स मुझे कल अपने टेबल पर चाहिए। गॉट इट? ओके सर, गुड नाइट, फोकस ऑन योर वर्क, कहकर कॉल काट दी थी मीर ने। नूर बेटा, अरे पापा आप वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आए ना। महानूर अब उठ के बैठ चुकी थी। कैसा है मेरा बच्चा? जी पापा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। हाँ बेटा बस ठीक ही हूँ। अच्छा नूर बेटा, ये बताओ कि तुम्हें किडनैप किसने किया था, उसका नाम याद है तुम्हें, कौन था वो? हाँ पापा, उसने एक मर्तबा अपना नाम बोला था, अरफान मलिक नाम था उसका। सुन के वजदान खान अब हकीकी मायनों में परेशान हुए थे। पापा वो आपके मुतालिक बहुत बकवास कर रहा था, लेकिन मैंने भी उसे बराबर का जवाब दिया था। ये कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है? बेटा, अरफान मलिक एक ऐयाश परस्त गुंडा ही समझ लो उसे। बिजनेसमैन भी धोखे से बना है और हम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उसने ये घटिया हरकत की। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं देख लूंगा और इंशाल्लाह वो जल्द ही जेल की सलाहों के पीछे होगा। जी पापा इंशाल्लाह, मानूर हल्का सा मुस्कुराई थी।
اوکے بیٹا تم ریسٹ کرو، میں چلتا ہوں اب۔ اوکے پاپا۔ اب وجدان خان سچ مچ میں پریشان ہونے لگے تھے۔ ماہ نور کے لیے اب انہیں جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ وہ ماہ نور کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ماہ نور کی سوچوں کا مرکز اکثر میر ہی ہوتا تھا، جانے کیوں اس کا دل اب اس کا نام سن کے عجیب سے ہی انداز میں دھڑکتا تھا۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا اسے کہ میر غلط نہیں ہے، لیکن وہ اپنے جذبات کو فی الحال کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی کہ اسے میر اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ یہ یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ جلدی سے کھڑکی بند کرنے لگی تھی کہ میر نے اپنا ایک ہاتھ کھڑکی میں رکھ لیا تھا اور اب مزے سے ماہ نور کی غیر ہوتی حالت دیکھنے لگا تھا۔ ماہ نور نے ایک دفعہ پھر کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میر اب کی بار کود کر اندر آ گیا۔ روم تو آلریڈی لاک تھا ماہ نور کا، اب کھڑکی کو بھی میر لاک کرنے لگا تو ماہ نور کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ کاکا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ویسے یہ حیرت انگیز تبدیلی کیسے آئی؟ میرا مطلب ہے کہ تم آپ پر کیسے آئی؟ کیوں عزت ختم نہیں ہو رہی کیا؟ اور ساتھ ہی میر کا کہکا بلند ہوا تھا، جس پہ ماہ نور نے اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ ماہ نور مزید دور ہوتی، میر نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ چھوڑیں مجھے پلیز۔ ماہ نور ہکلائی تھی، کچھ آنسو اس کی پلکوں پر آ ٹھہرے تھے۔ جانے میر، سوری، کل میں نے اپنی جان پر بہت غصہ کیا تھا نا۔ آئی پرومس آئندہ کوشش کروں گا کہ نہیں کروں، لیکن تم جانتی ہو نا کہ میری محبت معمولی نہیں ہے، شدت اور جنون سے بھرپور ہے۔ بس مجھے اس لیے برداشت ہی نہیں ہوا کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے۔ اس سے پہلے میں وہ آنکھیں ہی نکال لوں گا، اینڈ آئی پرومس وہ جو کوئی بھی تھا جس نے تمہیں چھوا تھا، اس کی موت اتنی بدتر ہوگی کہ دنیا کے لیے عبرت کا باعث بن جائے گی۔ تو ماہ نور میر کے لہجے کی شدت اور جنونیت کو محسوس کرتے ہوئے کانپ اٹھی تھی۔ میر آپ پلیز جائیں، کوئی آ جائے گا۔ کون؟ میرے ساس سسر تو اتنے اچھے ہیں، مجھ سے پہلی ملاقات میں ہی میرے گرویدہ ہو گئے، لیکن ایک بیٹی ہے جس کو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ میر منہ بسوڑتے بولا تو ماہ نور ہنسی، اور میر تو گویا فدا ہی ہو گیا تھا اس کی ہنسی پہ۔ آج پہلی مرتبہ وہ اس کے سامنے ہنسی تھی۔ جائیں پلیز، ایک شرط پہ، پہلے بولو کہ مجھے معاف کر دیا ہے تم نے کل کے لیے۔ اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا تھا۔ میر مسکرایا تھا، جانے ہی لگا تھا کہ ماہ نور کی آواز نے قدم روک لیے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ آپ کی چوٹ کیسی ہے؟ زیادہ پین تو نہیں ہے؟ ماہ نور کے فکر پہ میر مسکرایا اور کہنے لگا، تم نے پوچھ لیا نا، اب ٹھیک ہے۔ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا کھڑکی سے کود گیا تھا۔ ماہ نور نے ایک نظر اٹھا کے میر کو دیکھا، جو اس کو محبت باز نظروں سے نیچے کھڑے دیکھ رہا تھا۔ ماہ نور میر کو دیکھ کر مسکرائی، جبکہ میر نے اپنا ایک ہاتھ دل پر رکھا تھا اور ماہ نور کو آنکھ مارتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ مشال کا ہاتھ پکڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ مشال مسلسل اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن دائم کی گرفت مضبوط تھی۔ اندر روم میں لا کر اس نے اسے چھوڑا۔ مشال کی آنکھیں پل میں لال ہوئی تھیں، کچھ رونے کی وجہ سے اور کچھ غصے کی شدت کی وجہ سے۔ ایک ہی جھٹکے میں مشال نے دائم کا گریبان پکڑا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو دائم دورانی، کہ تم کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہو؟ ہر دفعہ ڈرا دھمکا کے اپنی بات منوا لوگے؟ ہو کیا تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ محبت کہتے ہو تم اسے خون خرابے کو؟ ہاں جواب دو، اب کیوں چپ ہو گئے ہو؟ یو نو وٹ، تم ایک انتہائی خود غرض اور گرے ہوئے انسان ہو جس کو صرف اپنی پرواہ ہے، دوسروں کے جذبات اور احساسات کا رتی بھر بھی احساس نہیں ہے تمہیں۔ ایک بات یاد رکھنا مسٹر دائم دورانی، مشال شاہ نہ ہی کسی کی باپ کی نوکر ہے، نہ ہی کسی کی غلام ہے، اور نہ ہی کسی سے ڈرتی ہے۔ گاٹ اٹ مائی پوائنٹ؟ تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، اب میں بھی تم سے خلا لوں گی اور تمہارے سامنے ہی زوار کے ساتھ شادی کروں گی۔ نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انٹرسٹنگ مسٹر دائم دورانی کہہ کے مشال کے بازو سے پکڑ کے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا اور مشال کے گلے پر دباؤ ڈالا تھا۔ اتنا غرور کس بات کا ہے تمہیں؟ ہاں میری جان، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ دائم دورانی کی کیا اوقات ہے تو تم ایسا کبھی نہ بولتی۔ اب تک میں وہ دائم تھا جس کو صرف شدت محبت تھی تم سے، بٹ آئی واز رانگ۔ اب انشاءاللہ اتنی نفرت کروں گا تم سے کہ اتنی محبت بھی نہ کی ہوگی میں نے تم سے۔ یہی چاہتی تھی نا تو لو، مار دیا تم نے اس دائم دورانی کو جس نے تم سے شدت محبت کی تھی، اور جگا دیا اسی درندے شیطان کو جو وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ یقین کرو میری جان، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن تمہاری ضد بلا وجہ کی انا نے مجھے یہ قدم بھی اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ تو مس مشال شاہ، اب انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔
نیلی آنکھیں کالی آنکھوں میں گاڑتا ہوا درستی سے کہتا وہ الٹے قدموں پلٹ گیا تھا۔ یا خدا مدد فرما، میری سچائی اور حق کا راستہ دکھا مجھے، کہتے ہوئے مشال وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بے آواز آنسو بہانے لگی تھی۔ ماہ نور آج کل اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہ میر کی محبت کا اثر تھا جو اسے دن بہ دن ایک الگ ہی احساس سے روشناس کروا رہا تھا۔ دائم نے ساری رات جاگ کر سگریٹ پیا تھا، کتنی تڑپ تھی اسے مشال کی، اس کو حاصل کرنے، لیکن اس نے کیا کیا تھا، اس کی محبت کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ مشال کہتی تھی کہ دائم کو کسی کے جذبات کی قدر نہیں، لیکن حقیقت میں تو مشال کو دائم کی شدت محبت کی قدر نہیں تھی۔ ہمیشہ وہ اس کی آنکھوں میں محبت کی ٹھاٹے مارتا سمندر دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ سگریٹ پی پی کے اس نے روم کا برا حال کر رکھا تھا۔ نیلی آنکھیں شدت سے لال تھیں، کچھ ضبط کی وجہ سے اور کچھ ماضی کی تلخ یادوں کی وجہ سے۔ مشال کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، جیسے کوئی جسم سے روح کھینچ کے نکال لیتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی دائم کے الفاظ نے اس کی روح تک کو ہلا ڈالا تھا۔ اب انشاءاللہ اتنی نفرت کروں گا نہ تم سے کہ اتنی محبت بھی نہ کی ہوگی تم سے۔ الفاظ تھے یہ۔ مشال کو تو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا ہو۔ کالی آنکھیں شدت سے لال تھیں۔ کیوں یا اللہ، آخر کیوں؟ جب مجھے اس سے محبت نہیں ہے تو پھر کیوں اس کی باتیں، اس کی حرکتیں میری جان نکال لیتی ہیں؟ وہ اب نفرت کرتا ہے مجھ سے تو کیوں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ مشال اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کیے پاگلوں کے جیسے خود سے سوال کرنے لگی تھی۔ چند لمحوں بعد مشال نے سرخ آنکھیں اٹھائی تھیں تو جیسے سامنے اور اپنے بہت قریب بیٹھے شخص کو دیکھ کے رگوں میں سکون دوڑتا محسوس ہوا تھا۔ تجھے روز دیکھوں قریب سے، میرے شوق بھی عجیب سے، میرے مرض کی دوا تم ہو، مجھے کیا غرض طیب سے۔ وہ جھکی اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی تھی۔ دائم پلیز چلے جاؤ نا، کیوں آتے ہو میرے سامنے بار بار؟ نہیں کر سکتی میں تم سے محبت، کیوں بے بس کر دیتے ہو مجھے؟ ہاں کیوں؟ دائم مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے لگتا ہے اگر تم کچھ دیر اور میرے سامنے یوں ہی بیٹھے رہو گے نا تو سچ میں محبت ہو جائے گی مجھے تم سے، مشال نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی اس نے دوبارہ چھونا چاہا تھا، دائم کو تو اس کا عکس ہوا میں تخیل ہو گیا تھا جس پر مشال شدت سے روتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حالت اس کی یہ تھی، لال انگارہ ہوتی آنکھیں بڑی شیو، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے جیسے برسوں سے سویا ہی نہ ہو، بکھرے سیاہ بال، اجڑی ہوئی حالت۔ ایک نظر اس نے بیڈ پر سوئی مشال پر ڈالی تھی۔ میٹھے میٹھے آنسو، زرد رنگت، بکھرے الجھے ہوئے بال، حالت اس کی بھی اس کی جیسی ہی تھی، لیکن فرق صرف اتنا ہی تھا کہ ایک کو محبت تھی اور ایک کو اس محبت کی قدر نہیں تھی۔ وہ وہی اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا روتے ہوئے وہ سو گئی ہے۔ بے ساختہ اس نے اپنی انگلیاں اس کے گال پر پھیری جہاں آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ صاف کیے، وہ جانتا تھا کہ وہ روئی ہے۔ نہیں کر پا رہا ہوں نفرت میں تم سے، کیوں؟ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے اتنی شدت سے محبت کی ہے کہ تم سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتا تم سے، لیکن تم ہو کہ ہر بار دھتکارتی ہو مجھے، اور ایک میں ہوں تمہارا دیوانہ جو پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس چلا آتا ہوں۔ آخر کیوں مشال؟ کیونکہ میں شدت محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں ہر حد پار کروں گا تمہیں اپنا بنانے کے لیے، تمہیں تم سے چھین لوں گا۔ مشال جاگ رہی تھی لیکن سوتی بنی رہی تھی، شاید اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ دائم کا سامنا کر سکے۔ I love you like crazy. I'm mad like a psycho. I'm mad at you. My love is full of intensity. I will never let you be separated from me. I will make you helpless. I will take you away from. دائم نے پاگلوں کی طرح مشال کو بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، جس پر مشال نے تڑپ کے آنکھیں کھلی تھیں۔ دائم کیا کر رہی ہیں؟ تم صرف میری ہو مشال، تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں لے جا سکتا۔ تم خود بھی چاہو نا، نہیں جا سکتی مجھ سے دور، اور اگر تم نے ایسا سوچا بھی نہ تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ مشال کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر مشال کام کے رہ گئی اور وہاں سے اٹھ کے بھاگ کے واش روم میں قید ہو گئی تھی۔ جب اس نے بہت سا رو لیا تو وہ باہر نکلی۔ دائم سو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ ایک نظر اس نے اسے دیکھا، بے ساختہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی، لیکن اچانک ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے نکلنا تھا۔ بہت ہی سوچیں دماغ میں گردش کر رہی تھیں، جبکہ دل تو جو چاہتا تھا وہ فی الحال کے لیے ناممکن تھا۔ وجدان خان آفس سے نکلے تھے، ان کی کار خراب ہو گئی تھی، ڈرائیور بھی ساتھ نہ تھا، نہ ہی کوئی لفٹ مل رہی تھی، نہ ہی نیٹ ورک سگنل آ رہے تھے کہ کال کر کے ڈرائیور سے دوسری کار منگوا لیں۔ وہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ میر اپنی کار میں آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔
میر نے وجدان خان کو دیکھ لیا اور فوراً سے کار ان کے سامنے روک کے خود باہر نکلا۔ السلام علیکم انکل، آپ یہاں کیسے؟ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو آپ؟ جی انکل الحمدللہ، آپ بتائیں؟ اللہ کا شکر۔ انکل کوئی پرابلم ہے کیا؟ بیٹا وہ دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور نہ ہی ڈرائیور ساتھ ہے، نہ ہی نیٹ ورک آ رہا ہے یہاں۔ انکل تو میں کس لیے ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن بیٹا آپ کیسے؟ تکلیف ہوگی۔ انکل بیٹا بھی بولتے ہیں، اور تکلیف کس چیز کی؟ وجدان خان نے مشکور نگاہوں سے میر کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی جی انکل حکم کریں۔ آپ کے ماما پاپا نہیں ہیں؟ او آئی ایم سو سوری بیٹا۔ نو اٹس اوکے انکل۔ انکل آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی بھی ضرورت ہونا تو یہ آپ کا بیٹا حاضر ہے۔ جیتے رہو میرے بچے، وجدان خان نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وجدان خان کو گھر ڈراپ کر کے میر جا ہی رہا تھا، لیکن وجدان خان نے زبردستی میر کو کھانے پر روک لیا۔ ماہ نور کے تو تب سے ہوش اڑے ہوئے تھے اور میر کو ماہ نور کی یہ حالت کافی مزہ دے رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وجدان خان نے ماہ نور کو کہا تھا کہ میر کو گھر دکھائے، سو وہ اسے گھر دکھانے کے لیے فرسٹ پورشن پر لے گئی تھی۔ جیسے ہی ماہ نور نے روم میں قدم رکھا، میر نے جٹ سے روم کو اندر سے لاک کر لیا۔ میر کیا کر رہے ہیں؟ میر ہنس دیا تھا۔ کتنا پیارا لگتا تھا وہ ہنستے ہوئے، آج پتا چلا تھا ماہ نور کو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میر شوق لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں، اور میں کیوں آپ کو دیکھنے لگی؟ ہاں آپ کیا میرے ہیرو کی طرح ہیں؟ کہنے کی دیر تھی کہ میر نے ماہ نور کو جکڑا تھا۔ اس کی سسکاری نکلی تھی۔ آج تو کہہ دیا تم نے، اور ہاں کان کھول کر سن لو، مسز میر ارسلان بٹ تمہارا ہیرو میں تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے کسی غیر مرد کا نام نہ سنوں۔ تم صرف میری ہو، تمہارے وجود پہ، تمہاری روح پہ، تمہارے سانسوں پہ صرف اور صرف میر ارسلان بٹ کا حق ہے۔ سمجھ گئی؟ ماہ نور نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم گڈ گرل۔ آہستہ سے چھوڑ کر وہ باہر نکل گیا تھا، لیکن ماہ نور کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ میر اس سے شدت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کتنا پوزیسو ہے۔ اپنی اس حرکت پہ وہ اب خود کو ہی کوسنے لگی تھی۔ ہاں دائم بول جگر۔ آج رات کا پلان ڈن ہے نا پھر؟ ہاں ڈن ہے، رات کو 2 بجے میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر آ جانا، باقی پلان پر عمل وہیں سے سٹارٹ ہوگا، اوکے؟ اللہ حافظ، میر نے فون بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیسا ہے جگر؟ دائم میر کے گلے لگتا ہوا بولا۔ الحمدللہ، تو بتا کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ میر نے پوچھا۔ دائم نے سرسری سا جواب دیا۔ اچھا سن، پلان تیار ہے؟ ہاں سب ریڈی ہے، چل ٹھیک ہے۔ دائم جانے لگا تو میر بھی ساتھ چل دیا۔ نہیں میر تو نہیں جائے گا، لیکن دائم تو جانتا ہے کہ وہاں کتنا خطرہ ہے۔ جانتا ہوں، اس لیے تو تجھے نہیں لے کر جا رہا ہوں۔ میر یہ لڑائی میری ہے، مجھے اکیلے ہی لڑنا ہے، اور تو اچھی طرح سے مجھے جانتا ہے۔ دائم دورانی ڈرنے والوں میں سے نہیں، ڈرانے والوں میں سے ہے۔ میں جانتا ہوں، میر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ دائم اندر جانے لگا تو میر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اپنا خیال رکھنا جگر۔ دائم مسکرایا۔ اور سن، جب کام ہو جائے سگنل دے دینا مجھے۔ ڈن، دائم کہتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اڈے پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سامنے 2 ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے۔ بلیک ہوڈی اور بلیک ہی ڈریس میں وہ آگے بڑا، چہرہ ماسک سے کور کر رکھا تھا۔ کون؟ وہاں موجود ایک آدمی بولا۔ پورے چہرے پر صرف وہی نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو کسی کو بھی خوف میں مبتلا کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے وہاں؟ تیری موت، کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس کی گردن توڑ دی۔ ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھا، اور کچھ ہی آگے بڑھا تھا تو وہاں موجود 2 اور آدمی تیزی سے اس کی جانب لپکے تھے، لیکن ان دونوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کے دائم پھر آگے بڑھا۔ ہاتھ میں پکڑی پیٹرول کی بوتل وہاں موجود سبھی ڈرگز پر چھڑکی۔ وہ دونوں آدمی خوف کے مارے کچھ بول بھی نہ سکے تھے، اور پھر اپنی پاکٹ سے ماچس کی تیلی نکالی اور ان تمام ڈرگز کو آگ لگا دی تھی۔ جانے لگا جب ہی وہاں موجود ایک شخص نے کہا، ہمارے مالک کو پتہ چلا نا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ دائم کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس بندے کے قریب ہی نیچے زمین پر بیٹھا اور کہنے لگا، کہہ دینا اپنے مالک کو کہ پوائزن آیا تھا، کہہ کر وہ نکلتا چلا گیا، اور وہ لوگ اسے جاتا دیکھتے رہے۔ کام ہو گیا۔ دائم نے ایک میسج میر کو کیا تھا، میر نے ریڈ کیا اور مسکرا دیا تھا۔ وجدان خان لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ان کا سیل رنگ ہوا۔ انہوں نے نمبر دیکھے بنا کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم وجدان خان، ایک باری مردانہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تم؟ وجدان خان غصے سے بولے۔ ہاں میں اس لیے کال کی ہے تمہیں کہ تم چپ چاپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ کیا؟
میں ہرگز تم جیسے نیچ گھٹیا اور گندے شخص سے اپنی پھول جیسی بیٹی کا نکاح نہیں کرواؤں گا۔ ہاں واقعی میں؟ چلو ٹھیک ہے، پھر اگلی دفعہ تمہیں تمہاری بیٹی کے ساتھ اپنی تصویریں بھیجوں گا جب وہ میری بستر پر۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ عرفان ملک، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بیٹی کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ مجھ میں کتنی ہمت ہے یہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اب جلد ہی پتہ چل جائے گا، کہہ کر عرفان ملک نے کال کاٹ دی تھی۔ وجدان خان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کیسے مانور کو اس درندے کے ہاتھوں سے بچائیں۔ رات کو دائم باہر سے ہی کھانا کھا کے آیا تھا۔ مشال نے کھانا نہیں کھایا تھا اور یہ بات دائم جانتا تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ کچن میں گیا، پاستا نکالا اور پھر سے چکن نکال کر بنانے لگا۔ مشال روم میں تھی، جانتی تھی دائم آ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں نکلی۔ آدھے گھنٹے میں وہ چکن پاستا تیار کر کے روم میں لایا، ٹرے اس نے سائڈ پر رکھی۔ مشال بیڈ پر اوندے منہ لیٹی تھی، جس پر دائم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لٹل فیری اٹھو، کھانا کھا لو۔ مشال کچھ نہ بولی۔ لٹل فیری اٹھو بھی؟ مشال پھر بھی ڈیٹ بنی رہی۔ اوکے، مطلب مجھے اپنے طریقے سے اٹھانا پڑے گا۔ کہنے کی دیر تھی کہ مشال یکدم سیدھی ہوئی، سرخ ہوتی آنکھیں جو دائم کا امتحان لے رہی تھی۔ کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے۔ اوکے، ابھی لگ جاتی ہے بھوک، کہہ کے وہ اس کے پاس بیٹھا اور ایک چمچ بنا کر اس کے منہ میں ڈالی، جس کو کھانے سے مشال نے انکار کر دیا۔ کہا نا بھوک نہیں ہے، مشال ہنوز اپنی ضد میں بولی۔ مشال تم جانتی ہو نا، اگر میں نے اپنے طریقے سے کھلایا تو اچھا نہیں ہوگا، بلکہ بھوک بھی زیادہ لگے گی۔ دائم نے معنی خیز لہجے میں کہا تو مشال نے فوراً اپنا منہ کھولا تھا۔ جب اسے وہ سارا کھلا چکا تو اندر کچن میں برتن رکھنے چلا گیا تھا۔ یہ مونسٹر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے مجھ پہ؟ وہ تو مجھ سے نفرت کا دعوے دار تھا نا، اب پھر ہو سکتا ہے وہ اس کا کوئی اور پلان ہو۔ نہیں مشال بیوقوف لڑکی، تم چوکنا رہنا چاہیے ہر ٹائم۔ وہ سوچ رہی تھی جب دائم روم میں کافی کے 2 مگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ یہ لو تمہاری کافی۔ دائم نے مشال کو کافی پکڑائی۔ مشال کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ دائم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے کسی کام کے سلسلے میں لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا۔ مشال کافی ختم کر کے مگ دھو کے روم میں آئی تو دائم بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ مشال نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جانے کے لیے بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سونے؟ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسٹر دائم، جن سے نفرت کی جائے نہ ہی ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی آپ پابند ہوتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات دینے کے، سو پلیز۔ لیکن تم میری پابند ہو، بیوی ہو تم میری، دائم بولا۔ نہیں، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے درمیان، جو ہے وہ صرف زبردستی کا ہے، جو کہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ آخری جملہ مشال نے آہستہ سے کہا، مبادہ دائم سن نہ لے، اگر سن لیا تو اس کی خیر نہیں۔ دائم نے غصے سے مٹھیاں بینچی، لیکن خود پر کنٹرول کرتا ہوا وہ گویا ہوا۔ چپ چاپ اپنی جگہ پر واپس آ کے لیٹو مشال۔ نہیں، مجھے نہیں آنا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اوکے، ایز یو وش مائی لٹل فیری، کہہ کر وہ اٹھا اور مشال کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ ککا کیا کر رہے ہیں دائم یہ آپ؟ کہا تھا نا شرافت سے آ کے لیٹ جاؤ، لیکن ہر وقت جھانسی کی رانی بنی رہتی ہو تو اب بھگ تو، کہہ کر اس نے مشال کو بیڈ پہ لیٹایا۔ مشال نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ مونسٹر کہیں کا، مشال نے دائم کو آڑے ترچھے طریقے سے سوتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ یا اللہ مجھ پر رحم کرنا، اس مونسٹر سے مجھ جیسی لٹل فیری کی حفاظت کرنا۔ مشال کو لگا کہ دائم سو گیا ہے، لیکن اس کو مشال کی باتوں پر شدید ہنسی آئی، لیکن کنٹرول کر گیا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا مشال سو گئی ہے تو وہ بھی آرام سے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ عفان شاہ کو جب خبر ہوئی کہ اس کی تمام ڈرگس کو جلا دیا گیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ اڈے پر پہنچے تو وہاں ان کے 2 بندے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور ایک زندہ تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ بتاؤ کس نے کیا یہ سب؟ عفان شاہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے بولے۔ پاپا تکلیف سے وہ کرا رہا تھا۔ ہاں بولو، کون تھا، کیا نام تھا اس کا؟ پاپا پوائزن، بس یہ لفظ اس کی زبان سے ادا ہوئے اور ادھر اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ پوائزن، یہ کون ہے اب؟ عفان شاہ الجھ کے رہ گئے تھے۔ وہ اپنی کار میں بیٹھنے لگے کہ جب ہی ان کا سیل فون رنگ ہوا۔ ہیلو، کون ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اب تم کو آگے ہی میں اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ایک بھاری خوبصورت گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ککا کون؟ دائم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ پوائزن۔ ککا کون پوائزن؟ میں کسی پوائزن کو نہیں جانتا، اور تم نے میری ڈرگس کو کیوں جلایا؟ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم ہر بار عفان شاہ سے بچ جاتے ہو، لیکن اب نہیں بچو گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے پکڑ لو گے مجھے؟ تم عفان شاہ، تمہاری 7 نسلیں بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔
اور تمہیں میں نے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ اپنے کام کالے دندے بند کر دو، لیکن نہیں، سو اب انجام بھگت لو۔ جس طرح تم نے مجھے تڑپایا تھا، مجھے میرے اپنوں سے دور کیا، ٹھیک اسی طرح اب تم پل پل تڑپو گے، موت مانگو گے، لیکن وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی تمہیں۔ میں دنیا کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اپنے اگلے نقصان کے لیے تیار رہنا، ڈیئر دشمن، کہہ کر دائم نے کال کاٹ دی تھی۔ عفان شاہ کو پسینے آنے لگے تھے، یعنی وہ شخص کوئی معمولی نہیں تھا، اسے عفان شاہ کے تمام راز پتہ تھے۔ عفان شاہ نے ڈرائیور کو گاڑی پولیس اسٹیشن موڑنے کا کہا تھا۔ مشال چپ چاپ سلیپرز پاؤں میں اڑیستے ہوئے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے مین گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ گارڈ بھی فل وقت موجود نہ تھا، تو یہ ایک اچھا موقع تھا فرار ہونے کا۔ ابھی وہ ایک قدم باہر ہی رکھتی کہ دائم کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ لٹل فیری، انتہائی غصیلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی مشال میں۔ اگر تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی نہ، آئی سویئر میں خود کو بھی شوٹ کر لوں گا اور تمہیں بھی۔ وہ اس کے سامنے آتا ٹریگر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ نیلی لال انگارہ ہوتی آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑتا ہوا بولا۔ مشال کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ نہیں، میں بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، مشال ہکلاتے ہوئے بولی۔ خاموش، وہ دہڑا، آواز نہ آئے تمہاری۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ اسے اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دائم بابا بات تو سنے میری۔ چپ، بالکل چپ۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور جانے کا، میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا، لیکن نہیں، تمہیں میری کہی ہوئی باتوں کا اثر ہوتا تب نہ۔ اب بک تو اس دائم دورانی کو جو وہ دوبارہ کبھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ مشال کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی تھی۔ دائم نے اس کا ہاتھ ایک کمرے میں لا کر چھوڑا۔ وہ کمرہ اسٹور روم تھا، جہاں زمانے کی گرد تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دیکھنے میں کافی خطرناک اور خوفناک معلوم ہوتا تھا۔ دائم، یہ کیا ہے؟ تمہاری سزا۔ مشال کا روم روم کانپ اٹھا تھا، کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسے اندھیرے میں اکیلی نہیں رہی تھی۔ نہیں پاپا، پلیز مذاق کرے ہے نا؟ آپ تو محبت کرتے ہیں مجھ سے، ایسا نہیں کر سکتے۔ پاپا پلیز، تم نے یہ سب کرنے پر مجھے مجبور کیا ہے لٹل فیری، دائم نے پراسرار انداز میں کہا، جبکہ مشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ مشال کو آج وہ وہی دائم لگا تھا جس نے اسے چیلنج کیا تھا۔ مشال کو وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ ابھی مشال کچھ بولتی کہ اچانک اسے اپنے پاؤں پر ایک چوہا نظر آیا۔ مشال کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ تھا نا تمہیں، تو رہو اب ان چوہوں کے ساتھ، کہہ کر دائم جانے لگا تھا کہ مشال نے اس کی بازو پکڑ لی۔ نہیں دائم، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشال نے اس کی جانب التجا بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہوں، کہا تھا نا، مت الجھو مجھ سے، کہہ کر وہ دروازے کو باہر سے لاک کر کے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ مشال ایک کونے میں بیٹھ کے بے آواز آنسو بہانے لگی تھی۔ جب اسے اپنے پاؤں پہ کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا، دیکھا تو ایک چھوٹے سے سانپ کا بچہ اس کے پاؤں پر رینگ رہا تھا، اور بس مشال کی برداشت اتنی ہی تھی۔ ایک چیخ کے بعد اسے اپنا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی تھی۔ دائم کو گئے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مشال کی اچانک کی چیخ سن کے وہ تڑپ اٹھا تھا اور بھاگتا ہوا اسٹور روم میں پہنچا تھا۔ دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مشال بے ہوش تھی، اس کے ارد گرد سانپ کا بچہ منڈلا رہا تھا، لیکن سچ شکر سانپ نے ابھی کاٹا نہ تھا۔ وہ ڈر و خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ دائم نے اسے فوراً اٹھایا اور بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے مشال کو سٹریس نہ لینے کی سختی سے تلقین کی تھی اور نیند کا انجیکشن بھی دیا، جس کے زیر اثر وہ سو رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر دورانی، آپ کی مسز کافی ویک ہیں، اور ان پر یہ ذہنی دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک ہے۔ ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ان کا بہت خیال رکھیں۔ اگر دوبارہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سو بی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم۔ اوکے ڈاکٹر، انشاءاللہ پورا خیال رکھوں گا۔ اوکے، خدا حافظ، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا تھا۔ دائم واپس آیا تو مشال ہنوز سو رہی تھی۔ دائم وہیں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سوری مائی لٹل فیری، آئی نو، میں بہت برا ہوں، تمہیں ہرٹ کیا، پر کیا کروں، تمہاری دوری برداشت نہیں مجھ سے، نہیں رہ سکتا تم بن، میں کاش کہ تم یہ بات سمجھ لو۔ وہ بیٹھ کر اس سے شدت لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک مشال نے آنکھیں کھولیں۔ آئی ایم سو سوری دائم، میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، آئی پرومس، مشال روتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، آئی پرومس۔ دائم کے لبوں پہ اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ مجھ سے ایک پرومس کریں کہ آپ مجھے دوبارہ اسٹور روم میں لاک نہیں کریں گے، مشال روتے ہوئے بولی۔ وہاں وہ بہت موٹے اور بڑے بڑے چوہے ہیں، وہ مجھے کاٹ لیں گے نا، پلیز نا۔
دائم کو ڈیر و شرمندگی نے آن گرا تھا. اسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا. اس معصوم کو اتنی تکلیف دی تھی اس نے. اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا. اوکے مائی لٹل فیری، اب نہیں رونا، دائم نے کہا. لیکن مشال چپ نہ ہوئی تو اسے مجبوراً تھوڑے سخت لہجے میں بولنا پڑا. کہا نا لٹل فیری کہ چپ ہو جاؤ ورنہ پھر لاک کراؤں گا. بھوک لگی ہے لٹل فیری کو؟ نائم نے پوچھا، جس پر مشال نے نام میں سر ہلایا. ایسے کیسے نہیں لگی بھوک؟ تم نے بریک فاسٹ کیا. تم یہیں ویٹ کرو، میں ابھی آیا. کچھ دیر بعد دائم ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے پکڑے اندر آیا. فروٹس، بلیک کافی، چائے، ایگز، بریڈ، سب کچھ موجود تھا. مم میں اتنا سب کیسے کھاؤں گی دائم؟ مشال نے معصومیت سے پوچھا. تو دائم اس کی بات پر مسکرا دیا، جس کی وجہ سے اس کا ڈمپل واضح ہو گیا اور مشال سے ایک مرتبہ پھر اپنی نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا. دائم نے مشال کو فروٹس کھلائے اور کافی پلائے. اس کے بعد اس کو میڈیسن دے کر سلا دیا. میڈیسنز کے زیر اثر مشال پھر سو گئی تھی اور دائم باہر لاؤنج میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کچھ ضروری کام نپٹانے لگا تھا. وہ کمرے میں واپس آیا تو مشال سو رہی تھی. لائٹ آف کرتا وہ بھی لیٹ گیا اور نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا. صبح جب مشال کی آنکھ کھلی تو دائم کو سوتا پایا. رات کیسے اس نے اس کا خیال رکھا، یہ سوچ کر وہ مسکرا اٹھی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کی محبت نے اس کے دل پر دستک دی اور کب اس نے اس کی محبت کو اندر آنے کی اجازت دی تھی. لیکن مشال کی ضد، اس کی انا اس کو اس چیز کا اعتراف کرنے سے روک رہی تھی. جب بھی اسے یاد آتا کہ کیسے اس نے اس کا کڈنیپ کر کے اس سے شادی کی، وہ لمحے اذیت ناک ہوتے اور محبت کہیں دل کے کسی کونے میں دب کر رہ جاتی اور نفرت سر اٹھا لیتی تھی. وہ اٹھ کے شاور لیا اور اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی. وہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ دائم اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا، جس سے مشال کی سانس رک گئی تھی. سانس لو لٹل فیری ورنہ میں خود تمہاری سانس روک دوں گا. پھر کیا؟ مشال نے فوراً سانس لی تھی. ویسے تمہیں کس نے کہا کہ تم ناشتہ بناؤ؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا نا. اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں. اچھا ٹھیک ہو تو ہکلا کیوں رہی ہو؟ دائم نے شرارت بڑے لہجے میں کہا. تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے لٹل فیری. دائم پلیز. اوکے تم ناشتہ بناؤ، میں جاتا ہوں، کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ مشال دل کی دھڑکنوں کو شمار کرتے ہوئے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی. پاپا، آپ نے بلایا؟ ماہنور ڈرائنگ روم میں سست روی سے چلتی ہوئی آئی تھی، لیکن اپنے سامنے ہی بیٹھے میر کو دیکھ کر اچھلی تھی. آپ یہاں؟ ہاں بیٹا، میں نے میر بیٹے کو بلایا ہے، کچھ بات کرنی ہے مجھے تم دونوں سے. ماہنور وجدان خان کے پاس ہی جا کے بیٹھ گئی، یا یوں کہہ سکتے ہو کہ ان کے پیچھے چھپ ہی گئی تھی. میر ماہ نور کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر میر کو مزہ آنے لگا تھا. دراصل ماہ نور بیٹا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کے بعد تم جہاں بھی جاؤ گی میر تمہارے ساتھ جائے گا، کیونکہ میرے کچھ دشمن ہیں جو تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہیں اور میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا. پاپا میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا اور مجھے کسی باڈی گارڈ کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ماہ نور نے آنکھیں گھمائی تھیں اور اٹھ کر وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی تھی. یا اللہ، اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے ہی تو یہ سب کر رہا ہوں میں. انکل آپ اپسیٹ نہ ہو، میں ماہ نور سے بات کرتا ہوں. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ان کو تسلی دیتا ہوا بولا تھا. ماہ نور جیسے ہی اپنے روم میں انٹر ہوئی تھی اور دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ میر بیچ راہ میں حائل ہو گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑو. ماہ نور نے ایک بار پھر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میر اب ایک ہی ہاتھ سے دروازے کو پیچھے دھکیل کر اندر آ چکا تھا. تم نے نیچے انکل کو منع کیوں کیا؟ میر اب کی بار دیوار کے ایک طرف ہاتھ رکھ کر گویا ہوا. ماہ نور دوسری سائڈ سے جانے لگی جب اس نے دوسری سائڈ پر بھی اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی فرار ہونے کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں. مم، مجھے نہیں چاہیے آپ کی ہیلپ، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں. لیکن تم جانتی ہو نا شوہر ہوں میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. میر نے آنکھوں میں محبت سموئے کہا، جس پر ماہ نور فوراً سے پلکیں گرا گئی تھی. ویسے بھی میں انکل کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا جو ان کو مجھ پر ہے، اس لیے تم خود جا کر ان کو ہاں بولو گی. ماہ نور تو گویا بگڑ ہی گئی تھی. میں نہیں جاؤں گی، نہ میں بولوں گی، جو مرضی کرنا ہے کر لو. میں چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں. اور ماہ نور کی دھڑکنوں نے ادم مچا دیا تھا. چلو ٹھیک ہے، میں پاپا کو بول دوں گی. ڈیٹس لائک اے گڈ گرل. وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا باہر نکل گیا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے انسپیکٹر میر کے پوائزن کون ہے؟ عفان شاہ بولے. دیکھیے شاہ صاحب، جہاں تک میرا خیال ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ شخص اور پوائزن ایک ہیں، کیونکہ اس نے بھی آپ کو دھمکی دی تھی کہ غیر قانونی کام کرنا بند کر دیں آپ. ہم ٹھیک کہا تم نے، لیکن یہ پوائزن جو کوئی بھی ہے انتہائی خطرناک شخص ہے.
ہمیں چکنا رہنا پڑے گا اب۔ ٹھیک کہا آپ نے شاہ صاحب۔ اچھا سنو، تمہارے پاس ان لڑکیوں کے والدین میں سے کوئی FIR تو کٹوانے نہیں آیا؟ آئے بہت زیادہ، لیکن میں نے باہر سے ہی واپس بھیج دیا۔ ہاں، کافی سمجھدار ہو گئے ہو، عفان شاہ نے کہا۔ بس دیکھ لیں آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ ویسے شاہ صاحب مجھے کچھ کہنا تھا۔ ہاں کہو۔ اگر کچھ گرما گرم نوٹوں کی تھیلی مل جاتی تو آپ کا کام مزید آسان ہو جاتا، انسپیکٹر عمیر حواست سے بولا۔ ویسے کتے کو جتنا بھی کھلا لو ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے نا؟ عفان شاہ نے تنزیہ کہا۔ ہاں، یہ کتا بھی تو آپ ہی کا ہے نا شاہ صاحب، آپ کا وفادار کتا جو آپ کے تمام راز جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کتے سے ہوشیاری کرنے کی کوشش بھی کی نہ تو وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا آپ نے، ہم تو ڈوبیں گے صنم، ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، کہہ کر عفان شاہ کو آنکھ مارتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سے عفان شاہ نے غصے سے ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ جمال، جی سر، میری بات غور سے سنو، اس انسپیکٹر عمیر سے اپنا کام نکلواؤ اور فارغ کرو اسے، بعد میں مجھے نظر نہ آئیے۔ جی سر ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ مشال زوار کی ضد بن چکی تھی جسے وہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد پر جانے کو تیار تھا۔ مشال روم میں بیٹھی کوئی ناول ریڈ کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا سیل بجا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائی بیوٹی کیسی ہو؟ زوار تم، میں ٹھیک، تم کیسے ہو اور تمہارا ہاتھ کیسا ہے جہاں چوٹ لگی ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ مشال پلیز یار واپس آ جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تم بن، میں پل پل مر رہا ہوں پلیز۔ زوار کے لہجے میں اداسی تھی۔ نہیں زوار، میں نہیں آ سکتی کیونکہ دائم تمہیں جان سے مار دے گا، وہ پاگل سا جنونی سا انسان ہے۔ میں آنا چاہتی ہوں تمہارے پاس تم سے ملنے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ سب کچھ ممکن ہے اگر تم چاہو تو۔ نو پلیز زوار، آئی ہیو ٹو گو، پلیز ڈونٹ ویٹ فار می، جسٹ موو آن، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ لیکن اس بات کو جانے بنا کہ دائم اس کی باتیں سن چکا تھا، نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مطلب کہ اسے آج بھی زوار کی پرواہ تھی۔ آخر کیوں وہ سب کچھ دیکھ کر بھی جان کے بھی انجان بن رہی تھی؟ دائم اب فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔